बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, जहां हुकूमत की कारकर्दगी एक बड़ा सवालिया निशान है और हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो गुड गवर्नेंस के ज़रिए जो उन्होंने आवाम से वादे किए थे वो पूरे कर पाएँ, वहीं अपोजिशन के लिए भी एक बड़ा चैलेंज इस वक्त सामने है। आवाम जब देखती है तो अपोजिशन की तरफ देखती है। जब हुकूमत की तरफ से महंगाई होती है, जब बेरोज़गारी बढ़ती है, जब रुपए की कदर कम होती है, इन सारे इश्यूज़ पे हमेशा आवाम अपोजिशन की तरफ देख रही होती है, क्योंकि हुकूमत ने तो वादे किए होते हैं और हुकूमत ने उन वादों की तकमील करनी होती है। और अगर हुकूमत उन वादों की तकमील में अपना किरदार अदा नहीं कर पाती तो फिर लोग अपोजिशन की सियासत की तरफ देखते हैं। आजकल के हालात भी कुछ ऐसे हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपने वज़रा को 6 माह का वक्त दे रहे हैं और उनसे बार बार ये तकाजा कर रहे हैं कि तमाम वज़रा अपनी कारकर्दगी बेहतर करें, बसूरत दीगर उन्हें वजारत से हटा दिया जाएगा। जबकि अपोजिशन की तरफ से भी अवाम की निगाहें लगी हुई हैं। अपोजिशन से सवाल किया जाता है कि वो कौमी असम्बली के अंदर या कौमी असम्बली से बाहर, पार्लिमान के अंदर और पार्लिमान से बाहर अवाम के हकूक़ की और अवाम के मसाइल की बात उस तरह क्यों नहीं करती जिस कदर मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। अब देखना यह है कि जहाँ हुकूमत के लिए गवर्नेंस एक बड़ा मसला बनी है, वहाँ अपोजिशन के लिए भी अपनी कारकर्दगी दिखाना एक बड़ा सवालिया निशान है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अपोजिशन जमातें अभी तक किसी एक नुक्ते पर मुत्फिक नहीं हो पाई। बाद सियासी जमातें समझती हैं कि मौजूदा हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए कोई भी पार्लिमानी तरीका अख्तियार किया जा सकता है, आइनी तरीके के मुताबिक इनको हटाया जा सकता है। मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह, मुल्क की एक बड़ी मजहबी और सियासी कुव्वत, वो धरना लेके इस्लामाबाद भी आए, इस्लामाबाद बैठे रहे। उस वक्त भी उन्होंने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की हमायत देने की मुकम्मल कोशिश की और ये उनकी कोशिश थी कि वो हुकूमत गिराने के लिए इस धरने को प्रोलॉन्ग करते रहे, लेकिन फिर वो वापस लौटे और उसके बाद से काफ़ी अरसे तक खामोशी रही। पीपल्स पार्टी के आसफ अली जरदारी काफ़ी अरसे से मंजर आम से गायब थे। बहुत सी खबरें मंजर आम पर आती रहीं आसफ अली जरदारी साहब के हवाले से कि उनकी सेहत के हवाले से और उनकी पोलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, लेकिन मौलाना फजल रहमान अचानक उनके पास पहुँचे और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के हमरा उनसे मुलाकात भी कर डाली। मौलाना फजल रहमान की पूरी सियासी जद्दोजहद ये बताती है कि जब भी वो इन मुलाकातों के लिए निकले कोई ना कोई तब्दीली की हवा चल रही होती है। ये कहीं ना कहीं से कोई ऐसे इम्कानात नज़र आ रहे होते हैं कि मुल्क के अंदर अपोजिशन का कोई ऐसी मूव होने वाली है जिसके नतीजे में हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बाकायदा जद्दोजहद का आगाज़ किया जा सके। क्या मौलाना फजल रहमान किसी ख़ास मिशन पर आसफ अली जरदारी साहब के पास पहुँचे? फिर जो मुलाकात हुई उसके अंदर भी मौलाना फजल रहमान, आसफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के अलावा कोई भी और शरीक नहीं था जब उनके माबैन मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या हुआ? क्या पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत हटाने के लिए सरगर्म हो चुके हैं, या ये मुलाकातें जो अंदरूनी इख्तलाफात हो सकते हैं अपोजिशन के, उनको ख़त्म करने के लिए हो सकती हैं? आज के प्रोग्राम में इस पे सूरत हाल पे बात करेंगे और साथ साथ जो मुख्तलिफ अफवाहें गूंजती हैं सदारती इंतखाब के हवाले से, मुल्क सदारती निज़ाम की तरफ जा सकता है या नए इंतखाबात भी हो सकते हैं, उसके कितने इम्कानात हैं, ये भी आज के प्रोग्राम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकन कौमी असम्बली आफ्ताब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हाफिज अब्दुल्ला साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब का अचानक आसफ अली जरदारी साहब से मिलना, फिर उनके साथ मुलाकात करना, कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना अब शायद तमाम सियासी जमातों को इस एक नुक्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन हाउस तब्दीली के लिए तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो जाएं। क्या आपको लगता है कि मौलाना किसी खास मिशन पर मिले आसफ अली जरदारी साहब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब। काफ़ी अरसे के बाद आपकी तवज्जुह से स्क्रीन पे नज़र आ रहा हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। जहाँ तक आपकी सवाल का ताल्लुक़ है कि मौलाना साहब एक मखसूस मिशन के तहत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से और जनाब आसफ अली जरदारी साहब से मिले और मुलाकातें, या PMLN की क़ियादत मियाँ शहबाज शरीफ साहब से उनकी टेलीफोनिक राबिते। देखिए, एक बात तो तय है तमाम अपोजिशन जमातों के दरमियान कि जो इलेक्शन 25 जुलाई 2018 के हुए, ये पूरे मुल्क अब जानता भी है, 21 करोड़ आवाम का भी इस पर फ़र्दन इत्तेफाक है कि ये अवामी मैंडेट के नतीजे में
یہ پارٹی برسر اقتدار نہیں آئی، نہ ان کو عوامی حقیقی مینڈیٹ کے نتیجے میں حکومت ملی ہے، نہ اکثریت ملی ہے، بلکہ ایک اقلیتی پارٹی تھی، ان کو اکثریت دی گئی اور ان کو ملک پر مسلط کیا گیا ہے۔ یہ تمام پارٹیوں کا ایک ہی موقف ہے میرے خیال میں۔ شرمیلا بی بی بھی تشریف فرما ہے اور دیگر اپوزیشن جماعتیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، مولانا صاحب کی روز اول سے تعلق یہ ہے کہ ہم اس حکومت کو اس وقت ٹف ٹائم دے سکتے ہیں جب اپوزیشن ایک پیج پر ہو۔ بدقسمتی سے اس 22 مہینے میں ایسے مراحل آئے کہ جہاں اپوزیشن کو ایک پیج پر ہونا چاہیے تھا، اپوزیشن جماعتوں کو، لیکن وہ نہ ہو سکے۔ جیسے کہ صدارتی الیکشن میں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا جب سینٹ چیئرمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی، وزارت عظمیٰ کی الیکشن میں، اس میں پارٹیاں جو اپوزیشن میں ہے یہ ایک پیج پر نہیں تھی، اس میں افراتفری اور انتشار تھی۔ اس انتشار کا فائدہ بے شک اس نااہل حکومت کو، جو مسلط کردہ حکومت اور پارٹی ہے، اس کو مل رہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب ہماری آزادی مارچ اسلام آباد تک پہنچی، اس سے ہمارے اندر جو ایک بنیادی طور پر مضبوط اور مربوط اور منظم وحدت ہوتی تو میرے خیال میں یہ حکومت کب کے جا چکی ہوتی۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس افراتفری کا اپوزیشن جماعتوں کا جو ایک آدمی ہے کا فائدہ حکومت کو اور حکومتی الائنس کو پہنچ رہی ہے۔ لیکن تو حافظ صاحب ابھی جو ملاقاتیں ہیں زرداری صاحب کے ساتھ یا شہباز شریف صاحب کی جو بات چیت ہے، اس سے کوئی موقف میں تبدیلی آئی ہے اپوزیشن جماعتوں کے؟ نہیں، میری بات سنیے نا، میں ایک عرض کر لوں، آپ کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ حکومت کی جو الائی پارٹیاں ہیں وہ بھی افراتفری کے شکار ہے۔ مسلم لیگ کاپ کے موقف آپ کے سامنے ہے، سردار اختر جان مینگل آپ کے سامنے ہے، جے ڈی اے کی بھی تحفظات ہے اور خدشات ہے، وہاں اس صفوں میں بھی انتشار، بلکہ پی ٹی آئی کے اندر میں سے بھی اپوزیشن ہے، اور جو چینی اور آٹا کی چوری اور ادویہ کی چوری، کرپشن وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں ادھر اس ماحول میں اپوزیشن جب متحد نہ ہو تو میرے خیال میں پیدا آٹومیٹکلی حکومت کو پہنچ رہی ہے۔ لیکن مولانا صاحب کا یہ کاوش، مولانا صاحب کا ابھی اسی پر میں آ رہا ہوں، مولانا صاحب کی ابھی کاوش اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے۔ انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب سے بھی رابطہ کیا اور جناب آصف علی زرداری صاحب سے بھی میٹنگ کی، بلاول بھٹو صاحب سے بھی کی، اور خیبر پختونخوا میں اے پی سی ہوئی، صوبائی سطح پر سندھ میں اے پی سی ہوئی، جمعیت کے ذریعے تمام پارٹیاں شریک رہی۔ تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اپوزیشن کو اس میں تو آپ کا مطالبہ ہے دونوں اے پی سی میں آپ کا مطالبہ ہے نئے الیکشن۔ کیا زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نئے الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک ڈکلیریشن طے ہوا تھا، ایک اعلامیہ 26 جولائی 2018 کو، جب 25 جولائی 2018 کا الیکشن ہوا، اسی اعلامیہ کو سامنے رکھ کے ڈکلیریشن کو آگے اس میں کمی بیشی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مشترکہ بیٹھ کے ایک پیج پر کچھ مشترکات طے کر لے، نکات طے کر لے، آگے بڑھے، کم سے کم اپوزیشن تو متحد ہو۔ مسئلہ کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک بات مجھے عرض کرنے دیں، ہمارے سامنے دو چیزیں ہیں، یا تو پی ٹی آئی کی حکومت کو ہم نے دوام دینی ہے، یا تو ملک کی بقا کی بات ہے۔ اگر ہم نے ملک کو مستحکم کرنا ہے، ملک کی معیشت کو مستحکم کرنا ہے، تو پھر پی ٹی آئی کی حکومت کو ختم کرنا ہوگا۔ اس کی موجودگی میں یہ ملک کباڑ خانہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے شرمیلا فاروقی صاحبہ، اگر اپوزیشن ہی متحد نہیں ہے کسی ایک ایجنڈے کے اوپر، اور اگر بار بار اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، حکومت سے چھٹکارا حاصل کر لیا جانا چاہیے، لیکن اپوزیشن کا آپس میں اتحاد نہیں ہے، تو پھر اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ جی بہت شکریہ ملک صاحب۔ دیکھیں، تمام اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ ایک بات پہ تو متفق ہیں کہ اس حکومت کے پاس ایک بڑی مینڈیٹ ہے، اور ہم تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں اور سلیکٹرز نے ان کو سلیکٹ کیا ہے، اور ہمارے کہنے کے بعد ظاہری بات ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہے، ان کے اتحادی بھی اب یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ایک
سلیکٹرز آپ کو سلیکٹ تو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو حکومت چلانے کا اہل نہیں بنا سکتے. اور آپ نے دیکھا کہ اس حکومت کی نااہلی آپ کو ہر شعبے میں نظر آتی ہے, چاہے وہ بجلی کا معاملہ ہو, چاہے وہ پیٹرول کا معاملہ ہو, چینی کا معاملہ ہو, آٹا کا معاملہ ہو, اور پینڈیمک کا معاملہ ہو, ایک نیشنل ہیلتھ ایمرجنسی اس کے حوالے سے کوئی اسٹریٹجی نہیں, عمل نہیں ہے, کوئی فیوچر پلان نہیں ہے کہ اسے کس طریقے سے آپ نے نمٹنا ہے. بجٹ آپ نے وفاقی بجٹ کو دیکھا, اس نے مسترد کر دیا, کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں ملا عوام کو. ٹڈی دل کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ جس طرح کسانوں کے حوالے سے ان کا کوئی عمل نہیں, کس طریقے سے فصلیں بچانی ہے. روپی کو ڈی ویلیو کر دیا, ایکسپورٹس نہیں بھرے, تمام سیکٹرز نیگیٹو گروتھ دکھا رہے ہیں. دنیا بھر میں اب کہا جا رہا ہے کہ پوسٹ کووڈ جو ہے وہ دنیا کی جو مختلف اکانومیز ہیں کوئی 5% اب GDP پہ گروتھ کرے گی, کوئی 8% پہ کرے گی, کچھ 4%. پاکستان کی پروجیکشن آج بھی 1% ہے. یہ پینڈیمک سے پہلے بھی جو ایک معاشی حالات رہے ہیں وہ اس کے بارے میں اگر میں تبصرہ کروں تو آپ کا پروگرام ہی ختم ہو جائے. لیکن ان کے پاس نہ کوئی معاشی پالیسی رہی, نہ کوئی خارجہ پالیسی رہی. مطلب ہر شعبے میں آپ دیکھیں, اور کل پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی بڑی برہمی دکھائی ہے اپنے تمام وزراء پہ, جن کی تمام منسٹریاں جو ہیں وہ ان کی جو کارکردگی ہے وہ صفر رہی ہے. ایسے معاملات میں ظاہری بات ہے کہ اپوزیشن کے لوگ جمع ہوئے ہیں. مولانا صاحب نے انیشیٹو لیا ہے اور انہوں نے ملاقات کی ہے پریزیڈنٹ صاحب سے اور چیئرمین صاحب سے, اور اس میں دیکھیے مختلف سیاسی امور پہ بات چیت بھی ہوئی, اور ایک ایجنڈے پہ بات یہ ہوئی ہے کہ دیکھیے یہ حکومت کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے, اور یہ حکومت یہ ملک چلانے میں, عوام کو ریلیف دینے میں ناکام رہی ہے. بجٹ مسترد ہو گیا ہے, اور آئندہ کا کس طریقے سے لائحہ طے کرنا ہے کہ آیا ان ہاؤس چینج لایا جائے یا کسی اور طرف جایا جائے. یہ تمام چیزیں ہیں, ظاہری بات ہے اس کے اوپر بات چیت چلتی رہے گی. کوئی ایک ملاقات کے اندر تو یہ اتنے بڑے فیصلے نہیں ہو جاتے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا اب ایک فوکس ہے, اور اپوزیشن یہ سمجھتی ہے اور اس بات پہ باور آ چکی ہے کہ اس حکومت کی جو مختلف امور کے اوپر جو ان کی اسٹریٹجیز ہیں یا جو نان اسٹریٹجیز ہیں وہ اس ملک کو بہت نقصان پہنچا رہی ہیں, اور اس سلسلے کے اندر اپوزیشن کو اپنا ایک بہت ہی ایکٹیو کردار ادا کرنا پڑے گا. شرمیلہ صاحبہ, زرداری صاحب کا آؤٹ آف سکرین رہنا کافی عرصے کے لیے, پھر یکدم مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جانا, ان کا منظر عام پر آنا, حالانکہ ان کے حوالے سے بہت سی خبریں بھی چلتی رہیں کہ ان کی ہیلتھ کے حوالے سے, لیکن وہ پھر بھی اس کے باوجود خاموش رہے. یکدم ان کے یہ انٹری سیاسی ایکٹیویٹیز کے اندر یہ کس بات کا اشارہ دے رہی ہے؟ دیکھیے پریزیڈنٹ صاحب کے آپ کو مزاج معلوم ہے, وہ جب صدر مملکت بھی تھے اس وقت بھی بہت ساری باتیں ان کے بارے میں کی جاتی تھی, لیکن وہ کسی کا رسپونڈ نہیں کرتے تھے ان چیزوں کو. ظاہری بات ہے منفی باتیں ہوتی تھیں, کچھ قیاس آرائیاں ہوتی تھی, لیکن ان کی آپ ایک مسکراہٹ دیکھتے تھے اور زیادہ وہ کسی چیز پہ ریاکٹ نہیں کرتے تھے. یہ ان کا مزاج ہے, اور وہ دور کی سوچ رکھتے ہیں, سیاسی بصیرت رکھتے ہیں. اب اس دوران میں پچھلے تو 4 مہینے سے ظاہری بات ہے کہ یہ کووڈ تھا اور ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی تھی, اور ممکن بھی نہیں تھا کیونکہ ان کی عمر بھی ہے, ان کو کچھ کوموربڈیٹیز بھی ہیں. اس حوالے سے ان کا ایک الگ سے رہنا, آئسولیشن میں رہنا بھی مناسب تھا. لیکن اب چونکہ اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں سامنے آئیں, متحد ہوں, اور ملاقاتیں بھی کرنا اب ضروری ہے کیونکہ ایک آگے کا لائحہ عمل طے کرنا ہے. تو ظاہری بات ہے انہوں نے مولانا صاحب سے ملاقات کی, اور ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس قسم کے ایشوز ہوئے APCs بھی بلائی گئی ہیں, اسے ملاقاتیں بھی کی گئی ہیں, اور وہ ڈیفینیٹلی اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں رہے پچھلے 5-6 مہینے سے, لیکن ان کی نظر تمام سیاسی امور کے اوپر رہی ہے. ٹھیک ہے. آفتاب جہانگیر صاحب, اپوزیشن کی جماعتیں میدان میں نکل پڑی ہیں, آپ کے اپنے اتحادی آپ سے ناراض ہیں, گورننس ایک بڑا مسئلہ ہے PTI کے لیے. ان حالات میں کتنی مشکل پیدا ہو سکتی ہے آپ کی حکومت کے لیے؟ اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نصر اللہ بھائی, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا بات کرنے کا. جی جی. اچھا دیکھیں, اگر اپوزیشن گھر میں رہے گی تو پھر اپوزیشن کیسے کہلائے گی, اور پھر یہ ذمہ داری صرف مولانا فضل الرحمان ہی کیوں اٹھاتے ہیں؟ 2013 میں بھی انہوں نے اٹھائی تھی, اور 2013 میں کھڑے ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ اس سے بڑا ہسٹری کا جعلی الیکشن نہیں ہوا. لیکن جیسے ہی چیئرمین شپ مل گئی, جیسے وہ کشمیر کمیٹی کے بنے, سارے معاملات صحیح ہو گئے. وہ ہر الیکشن کے بارے میں ان کی رائے یہی ہوتی ہے. 3 اٹیمپٹ وہ ماضی میں ابھی اسی دور میں 2 سال کے اندر کر چکے ہیں, یہ 4تھا اٹیمپٹ ہے ان کا کہ وہ گئے ہیں کہ جی دوبارہ سے. اچھا, ایک ہی ان کی خواہش ہوتی ہے, آج سے نہیں, میں بچپن سے دیکھتا چلا آ رہا ہوں, جب سے میں نے سیاسی اس میں ایک قدم ڈالا رکھا ہے. 77 کی تحریک ہو,
ہے تو اس کے اندر بھی اور اس کے باوجود جو طریقے وہ ایک ہی کہ جی حکومت کو ہٹانا ہے، حکومت کو ہٹانا ہے. حکومت کو ہٹانے کے بعد ہوتا کیا ہے آپ مجھے بتائیں. اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ پھر اس کے بعد ایک تیسری قوت آتی ہے، پھر 10 سال تک اس کا انتظار کرتے ہیں. وہ اپنی مرضی سے جاتی ہے. اس کو بھیجنے کے لیے نہ میں آپ کردار ادا کرتے ہیں نہ آپ کرتے ہیں. یا تو اللہ بلاتا ہے ان کو یا کوئی راستہ بنتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے سب سے بڑا فورم ہے پارلیمنٹ. پارلیمنٹ کے اندر آئیں اور پارلیمنٹ کے اندر آ کے بات کریں. آپ نے بھی نصر اللہ بھائی کور کرتے ہیں، آپ بڑے سینئر صحافی ہیں، بڑی گہری نگاہ ہے. آپ نے کبھی پارلیمنٹ میں دیکھا مولانا صاحب کو کسی ایشو کے اوپر بات کرتے ہوئے ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی تجاویز دی ہو کہ بھائی اکنامی کس طرح ہونی چاہیے؟ یہ بجٹ جو ہے، بجٹ کو پاس کرنا، ابھی میری بہن شرمیلا نے کہا تو وہ پارلیمنٹ کا ہے، تو یہ کہتے ہیں مسترد ہو گیا. پارلیمنٹ نے اکثریتی رائے سے آپ کے پاس 122 ووٹ تھے اور 161 ووٹوں سے بجٹ منظور ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو منتخب لوگ ہیں، جو عوام کے نمائندے ہیں، انہوں نے اس بجٹ کو منظور کیا ہے. اور اب یہ دیکھنا یہ حالات ہے پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے حالات کے اندر ہم چل رہے ہیں اور الحمدللہ اب یہ حالات بہتر ہوتے جائیں گے. اور اگر میری جگہ کوئی بھی، ہماری پی ٹی آئی کی جگہ کوئی اور حکومت بھی ہوتی تو یہی صورتحال ہوتی جو اس وقت ہے، جو کووڈ کی وجہ سے ہے، یا تو صورتحال پوری دنیا کے اندر ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنا رول ادا کرنا چاہیے. مشکلات میں ہیں، مشکلات سے انشاءاللہ نکلیں گے. اور جو پرائم منسٹر، آپ نے ابتدائیہ میں بات کی کہ پرائم منسٹر نے کہا 6 مہینے، تو یہ اچھی بات ہے کہ وہ اپنے وزراء کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. ان سے بار بار انہیں کہتے ہیں کہ اگر اپنی کارکردگی کو بہتر نہیں کریں گے تو آپ کو جانا پڑے گا. لیکن آفتاب جہانگیر صاحب، اگر آپ نے بات کی پارلیمنٹ کی، اگر ہم پارلیمنٹ کی بات کریں، اپوزیشن حکومت بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں پارلیمنٹ کو چلانے میں، قانون سازی کے لیے، پھر عوام کے لیے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ قومی اسمبلی کے اندر یعنی حکومتی وزراء اتنی سخت تنقید کرتے ہیں اور ان کی جو اتنی دھواں دار تقاریر ہوتی ہیں، بجائے اسمبلی کا ماحول کسی پازیٹیو چیز کی طرف جائے، اپوزیشن اور حکومت کے مابین ایک لڑائی کی فضا بن جاتی ہے. ان حالات میں تو پارلیمنٹ اپنی قدر کھوتی جا رہی ہے. اچھا دیکھیں نصر اللہ بھائی، آپ کی بات بالکل صحیح ہے اور میں تو یہ بات کہتا بھی ہوں. میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں. مجھے اور الحمدللہ کہ ہمارا قائد پرائم منسٹر اور ہماری پارٹی ہمیں اتنی اجازت دیتی ہے کہ ہم ان کے سامنے بھی اپنی رائے رکھتے ہیں اور میڈیا میں بھی رکھتے ہیں اور ہر جگہ. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ دیکھیے ٹھیک ہے، اپوزیشن جو ہے اس نے جب بھی آئی اپوزیشن اور آنے کے بعد وہ ایسے جان کر وہ اس قسم کی صورتحال پیدا کرتی ہے، ایسی چیزیں اٹھاتی ہے کہ جس کا جواب دینے کے لیے ہمارے یہاں سے بھی ایک دو سال اٹھتے ہیں اور پھر وہ ماحول وہ کم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جی یا تو وہ ملتوی ہو جاتا ہے اجلاس یا اس شور شرابے کی نظر ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ذاتی ایشوز کو چھوڑ کر اگر قومی ایشوز کے اوپر گفتگو کریں تو پھر یقیناً جو ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ پاگل نہیں ہے کہ جو خواہ اٹھ کے جو کسی بھی تقریریں کرے گا یا کچھ کرے گا یا کوئی بات کرے گا یا ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، میری بھی ہے اور حکومت کی بھی ہے اور اپوزیشن کی بھی ہے. لیکن کیا حکومت کی زیادہ ذمہ داری نہیں ہے؟ بالکل زیادہ ذمہ داری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زیادہ میچور جو ہے، پچھلے جو 30 سال سے حکومت کر رہے ہیں، اپوزیشن میں بھی رہے ہوں گے، حکومت بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا پیٹ بھی پھاڑتے رہے، ایک دوسرے کو روڈوں پہ گھسیٹتے بھی رہے ہیں. ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اب اس ماحول سے نکلیں اور پارلیمنٹ کو مضبوط کریں، ایشوز کے اوپر گفتگو کریں، ذاتیات کے اوپر گفتگو نہ کریں، تو ماحول بہتر ہوگا اور لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی سولوشن جائے گا. پھر جو عوام بھی، اب دیکھیں عوام بھی وہ کہتی ہے ہمیں تو سولوشن تو کبھی نظر نہیں آیا، نہ کوئی ہمیں ایسا کوئی وہ دکھایا گیا ہے کہ جی یہ ایشو ہے، اس کو اس طرح بھی سالو کیا جا سکتا ہے اپوزیشن کی طرف سے اور ٹریجری نے اس کے لیے کوئی اپنا مثبت جواب دیا ہو. تو جب آپ پارلیمنٹ کو صرف ایک اکھاڑا بنائیں گے تو پھر یہی صورتحال ہے. آفتاب صاحب، مجھے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لینی ہے. بریک سے جب واپس آئیں گے تو مہمانوں سے پوچھیں گے صدارتی نظام کی گونج کیوں سنائی دے رہی ہے. پھر سیاستدان ایسی باتیں، شیخ رشید صاحب کی اگر آپ باتیں سنیں تو شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ میری پارٹی کے رکن ہیں. اگر اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں تو پھر ہم پارلیمان کی یا ہم جمہوریت کی مضبوطی کی بات سیاستدان کرتے کیسے؟ اس پہ بات کرتے ہیں آپ شارٹ بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حافظ عبداللہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ تو چاہتے ہیں کہ نئے الیکشن، جبکہ لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ حکومت کی کارکردگی اتنی مایوس کن ہے، ان کو جتنا وقت ملتا رہے گا اتنی ان کے خلاف عوام میں ایک رد عمل آئے گا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو وقت دیا جائے اور کم از کم حکومت کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ انہیں وقت نہیں ملا کام کرنے کے لیے، اور وہ خود ہی اپنے اگر جو ان کے وعدے ہیں پورے نہیں کر پاتے تو عوام میں جانے کے لیے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ کیا اب تک پیپلز پارٹی اپنے اور مسلم لیگ نواز اسی موقع پر قائم ہے؟
دیکھیے نصر اللہ ملک صاحب، میں نے آپ کو پہلے کہا دو چیزیں ہیں. میں تمام اپوزیشن جماعتوں میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، پارٹی کا ایک ورکر ہوں. میں تمام اپوزیشن جماعتوں کو یہ کہہ رہا ہوں بعثت پارٹی کی ریپریزنٹیٹیو، ان کا نمائندے کی حیثیت سے، کہ کیا اس حکومت کو وقت دینے کے نتیجے میں ملک کو کیا ملے گا. ملک معاشی طور پر آپ کی معیشت، ابھی میرے بھائی آفتاب نے یہ نہیں کہا کہ میری حکومت میں آنے سے پہلے یہ معاشی کمزوری تھی، میری حکومت میں یہ بہتری آئی. اتنی بے روزگاری تھی، میری حکومت میں اتنی بے روزگاری ہم نے ختم کر دی. میری حکومت میں فلان چیز کی یہ کمی تھی، میری حکومت کے آنے میں یہ بہتری آئی. یہ نہیں کہا. وہی پرانا ترانہ، وہی پرانا گانا، وہی پرانا بانس اور بانسری، اپوزیشن کو کریٹیسائز کرنا، تنقید کرنا. 22 کروڑ عوام آپ کہتے ہیں کہ مجھ پر اعتماد کیا ہے. آپ کے مطابق آپ نے 22 کروڑ عوام کے ساتھ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے جتنے بھی وعدے کیے، جتنے بھی دعوے کیے، مجھے ایک بتائیے جو آپ فیصلہ کر کے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ عوام کو پیدا پہنچاؤ، مجھے ایک بتائیے. لیکن اپوزیشن کو کریٹیسائز کرنا، تنقید کرنا، خود حکومت میں ہوتے ہوئے اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے یہ پارٹی. لہٰذا اپوزیشن جماعتیں سامنے دو چیزیں رکھیں. 21-22 کروڑ عوام اپوزیشن کی طرف دیکھ رہی ہے. کیا اپوزیشن نے ملک کو بچانا ہے؟ ملک کی معیشت کو بچانا ہے؟ بے روزگاری کو ختم کرنا ہے؟ کیا 50 لاکھ کروڑوں لوگ بے روزگار ہو چکے؟ کیا ان کا کوئی درد، کوئی آواز یہ کون اٹھائے گا؟ یہ اس کی آواز کون سنے گا؟ لہذا اپوزیشن کی طرف عوام دیکھ رہے. تو اس لیے اپوزیشن نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس حکومت کو بقا دے کر ہم عوام کو ذبح نہیں کرنا چاہتے. یہ عوام کی معاشی قتل کے مترادف نہیں ہے. کیا یہ ہم نہیں کہہ سکتے جب اس حکومت کو میں بقا دوں گا تو معاشی عوام کی معاشی قتل میں تو پھر میں بھی ملوث ہوں، میرا بھی کردار ہوگا، ان کی بے روزگاری میں بھی میرا کردار ہوگا. حافظ صاحب، حکومت ہٹانے کا راستہ کیا ہوگا؟ دیکھیں میری بات سنیں. یہ حکومت خود نہیں آیا ہے، اس کو لایا گیا ہے. ٹھیک ہے. جس نے بھی لایا ہے وہ کاندھا جو انہوں نے دیا ہے، اس کاندھے کو ابھی اسی جگہ پر برقرار نہیں رہنا چاہیے. کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے، اس پارٹی کی تسلط کی وجہ سے، اس حکومت کی وجہ سے آپ کی انٹرنیشنل ایئر لائنز پر تمام ممالک کے دروازے بن چکے ہیں. ایک منسٹر وفاقی وزیر قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اپنی حکومت سے کپڑے نکال دیتے ہیں. پوری دنیا کو میسج جاتا ہے کہ ہمارے تمام پائلٹ 2 نمبر تو کیا 10 نمبر کے جیلی ہے. جب آپ یہ کرتے ہیں، آپ پر امریکہ نے بھی دروازے اور ایئرپورٹ بند کر دیے گئے، پوری یورپ نے دروازے بند کیے، UAE نے بند کیے. میں نے جو سنا ہے پتہ نہیں کہاں تک غلط ہے، کہاں تک صحیح ہے. میں ایک بات کروں، میں ایک بات کر لوں. دیکھیں، میں نے سنا ہے کہ پاکستان کی ٹیم، کرکٹ کی ٹیم انگلینڈ کے دورے پہ افغانستان ایئر لائنز کے ذریعے گیا. کیا یہ ہمارے لیے شرمساری اور شرمندگی کا باعث نہیں ہے؟ ایک ایٹمی ملک اس کی کرکٹ ٹیم افغانستان ایئر لائنز کے ذریعے جا رہی ہے انگلینڈ، پھر بھی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کامیاب ہیں. یار ایسی. لیکن حافظ صاحب، سوال میرا تو وہیں پہ ہے کہ حکومت ہٹانے کے لیے کیا کسی دھرنے کی تیاری ہے؟ پھر وہ اس طرح ہوگا جیسے کہ شرمیلا نے بھی کہا اور میں نے بھی کہا کہ مولانا صاحب جب ملتے ہیں اپوزیشن جماعتوں کی سربراہوں سے، اس میں یہی طے کرنا ہوگا کہ بھائی کیا کرنا ہے، اس حکومت کے خاتمے کے لیے اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. کیا آپ ملک کی بقا چاہتے ہو یا نہیں؟ ملک کی استحکام چاہتے ہو یا نہیں؟ معاشی طور پر خارجہ پالیسی، کشمیر کہاں چلا گیا؟ آج آپ کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ پہلے جب مولانا کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے تو ہر ایک کہتا کہ کشمیر کشمیر کشمیر. آج کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے، آپ کے ساتھ بندہ بیٹھا ہے، ان سے پوچھئے کہ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کون ہے اور کب سے یہ چیئرمین ہے؟ کشمیر کمیٹی کے امور کے وزیر کون ہیں؟ ان کی کارکردگی کیا ہے؟ یہ ہے مسائل.
یہ ہے مسائل میرے بھائی نصر اللہ ملک صاحب. خدا کے لیے آپ کی چینل کی توجہ سے عوام کو لیڈ کرنا ہوگا. عوام خود نہیں نکلتے, قیادت کو آگے بڑھنا ہوگا, نکلنا ہوگا. اپوزیشن نے نکالنا ہے جی حافظ صاحب. حکومت دوسرے صوبے کی حکومت اس کو قربان کرے, 21 کروڑ عوام کے لیے قربان کرے, دکھ لے. ٹھیک ہے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, جو آفتاب جہانگیر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اگر ایسی کوئی موو ہوتی ہے اپوزیشن کی طرف سے جس کے نتیجے میں جمہوریت ری ریل ہوتی ہے, اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ جمہوریت کی بساط لپیٹی جاتی رہی ہے حکومت کے خلاف اپوزیشن کے احتجاج سے, ایسی نوبت سے ڈر رہی ہے اپوزیشن؟ دیکھیے بالکل ڈر رہی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کو ایک تو مجبوراً پارلیمنٹ آنا پڑا, حالانکہ وہ پارلیمنٹ نہیں آتے. ماضی میں بھی جب وہ ایم این اے تھے تو ان کا ریکارڈ تھا کہ جناب وہ اسمبلی آتے ہی نہیں تھے. اور اب بھی آپ نے دیکھا کہ کرونا وائرس کے حوالے سے اتنا اہم اجلاس تھا, اس میں تمام لوگ موجود تھے اپوزیشن کے, لیکن عمران خان صاحب جو کہ خود اس ملک کے وفاقی وزیر صحت بھی ہیں, اور ان کا آنا بہت ضروری تھا, بتانا ضروری تھا کہ آگے کا کیا لائے عمل, کیا اسٹریٹجی ہے, لیکن وہ نہیں آئے. اس دفعہ آئے اور آ کے انہوں نے کہا, اور پھر اگین وہ بادشاہت والی بات کہ جی میرے سوا کوئی اور آپشن نہیں ہے. تو یہ بات کر دینا یا -1 کی بات کرنا, یہ عمران خان صاحب نے خود کی ہے, یہ اپوزیشن کی طرف سے نہیں آئی ہے. یہ باتیں کرنا, ظاہری باتیں, ان کو بھی پتا ہے کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے. لیکن اگین میں ایک بات کہوں گی کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی غیر آئینی اقدام کو سپورٹ نہیں کیا. اور یہ ابھی جو 18ویں ترمیم کے اوپر روتے رہتے ہیں عمران خان صاحب, اور ان کی پھر وہ نیچے ان کی وزراء شروع ہو جاتے ہیں پٹ پٹ پٹ, وہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ 18ویں ترمیم کیا ہے. یہ 18ویں ترمیم ہی کی وجہ ہے کہ آج عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم بہت طاقتور ہیں. اگر یہ 18ویں ترمیم نہ ہوتی تو عارف علوی صاحب جو ہیں وہ طاقتور ہوتے, اور ان کا صفایا کب کا ہو چکا ہوتا, وہ اپنے اختیارات استعمال کر لیتے. کیونکہ کوئی بھی سمجھدار اور محب وطن شخص عمران خان کو آگے چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ جس طریقے سے عوام پس رہی ہے, عوام رل رہی ہے, عوام تباہ ہو رہی ہے, ملک برباد ہو رہا ہے, ہر چیز. ابھی بات کی حافظ صاحب نے, چیئرمین کشمیر کمیٹی کون ہے, آپ ان سے پوچھیں, جہانگیر صاحب سے پوچھیں کون ہے, ان کو نام بھی معلوم ہوگا کہ کون ہے. اور وہ جو صاحب بیٹھے ہیں شریار صاحب, ان کا پتہ ہی نہیں, کبھی ہم سنتے ہیں. آپ نے کہا کہ جی ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ انڈیا جو ہے وہ نان پرماننٹ ممبر بن گیا ہے. بھئی بات نان پرماننٹ ممبر کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ انہوں نے ووٹ کتنے لیے آپ کے 194 میں سے 182 ووٹس لے گئے. وہ آپ کی خارجہ پالیسی کہاں ہے آپ کے دوست؟ انڈیا کو اتنے زیادہ ووٹس ملنا یہ بڑی تشویشناک بات ہے. ان کو تو فرق نہیں پڑتا, دے ڈونٹ کیئر کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کبھی سنتے ہیں وزیر اعظم صاحب کے منہ سے شاز و ناز, جب اپوزیشن بہت بولے یا ہم بہت اصرار کرے کہ جی آپ کا کیا موقف ہے کشمیر کے حوالے سے, کشمیری جو ہیں وہ برباد ہو گئے ہیں, وہ اندر سیج ہیں. لیکن آپ دیکھیں وہ کبھی شاز و ناز کبھی کوئی بات کہہ دیں گے, کشمیر ڈے پہ کچھ کہہ دیں گے, بیان آ جائے گا, ادروائز تو کوئی تعلق ہی نہیں. شرمیلا صاحب, میاں نواز شریف کی حکومت ہٹانے کے لیے دھرنا دیا گیا, اس وقت پیپلز پارٹی ایک آئینی حکومت بچانے کے لیے میاں نواز شریف سے اختلافات کے باوجود ساتھ کھڑی ہوگی پارلیمنٹ میں. عمران خان صاحب کے خلاف مولانا فضل الرحمان دوبارہ دھرنا دینے نکلتے ہیں, آپ عمران خان کی حکومت بچانے کے لیے, پارلیمان کو بچانے کے لیے ساتھ دیں گی؟ دیکھیں, دھرنا دینا, پرسکون دھرنا دینا کسی بھی ایسی جماعت کا اپنا ایک بالکل ایک رائٹ ہے, ان کا اختیار ہے. لیکن غیر آئینی طور پہ کسی بھی حکومت, جس طرح عمران خان صاحب کنٹینر پہ چڑھے رہے اور کہتے رہے, وہ غلط ہے. اور وہاں پر بھی ہم نے ہمارے تو اختلاف ہو نواز شریف سے اور ان کی حکومت سے, لیکن ہم نے اس دھرنے میں ساتھ نہیں دیا. ہم اس قسم کا کوئی اقدام ماضی میں بھی سپورٹ کریں گے. لیکن ابھی ایک بات کا میں جواب دے کے چلوں, جہاں صاحب بات کر رہے تھے کہ جی انہوں نے کبھی اپوزیشن کی طرف سے یا مولانا صاحب کی طرف سے کوئی تجویز آئی کہ اس طرح چلا لو حکومت یا اس طرح چلا لو, نہیں, ہم آپ کو تجویز کیوں دیں؟ ہم تو پرانے پاکستان سے ہیں. اب نئے پاکستان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز کی ٹیمیں تیار ہیں, ہر چیز کے ماہر تیار ہیں. حضرت عمر صاحب ماہر معاشیات, ماہر صحت, ماہر تعلیم, ہر چیز آپ کے پاس. تو آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ کی تو بڑی سیاست رہی ہے, اور آپ کنٹینر پہ اپنی ٹیم کو لے کے کھڑے ہوتے تھے, شیڈو گورنمنٹ کو لے کے کھڑے ہوتے تھے, اور تو میں تو
پھر اب یہ اتنی فرسٹریشن کی آ گئی ہے کہ کل عمران خان صاحب کو کہنا پڑا کہ اپنا قبلہ درست کرو، لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ یہ اپنی وزارتوں پہ توجہ دینے کی بجائے یہ دو وزارتوں پہ توجہ دیتے ہیں، یہ ریٹورک میں بلیو کرتے ہیں، یہ مٹ سلنگنگ پہ بلیو کرتے ہیں، یہ اپوزیشن کی لعنت ملامت کرتے ہیں. ان کو اپنی وزارتوں چلانے سے کوئی سروکار نہیں. آفتاب جہانگیر صاحب، کیا اپوزیشن کو اب زیادہ ذمہ دار نہیں سمجھتے پی ٹی آئی کی نسبت کہ آج کی اپوزیشن اگر دھرنا دینے کی بات کرتی ہے تو وہ بھی پرامن احتجاج کی بات کرتی ہے، پی ٹی آئی تو پی ٹی وی پہ چڑھ دوڑی، پارلیمنٹ پہ چڑھ دوڑی اور ان عمارتوں پہ قبضے کی بات کی جاتی رہی. بڑا مختلف اپوزیشن ہے اس وقت جو آپ کو جو ہے ملی ہے اس وقت حکومت کو. میں آپ کو ایک بات بتاؤں نصر اللہ بھائی، بات یہ ہے کہ جب آپ بات ہمیشہ ہر پارٹی یہی کرتی ہے کہ جی ہم پرامن جو ہے احتجاج کریں گے، اور 2 سال سے یہ لوگ کر ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کیا، سب نے کیا، انہوں نے کر کے دیکھ لیا، ہم نے بھی شروع کیا. تو بیچ میں یقیناً جب 126 دن کا ریکارڈ دھرنا تھا وہ، اور اس کے اندر کوئی آدمی، میں نے بھی اسلام آباد میں کافی عرصہ رہا، اور میں لوگوں سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا. تو ظاہر بات ہے اتنے لمبے عرصے میں اور بہت ساری قوتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں جو کہ اس دھرنے کو، جو پرامن دھرنا تھا جس کے اندر ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا، اس کو خراب کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. تو اس میں ظاہر بات ہے تھوڑا بہت یہ بھی ہوا کہ جو آپ لوگ کہتے ہیں، میں اس سے یہ انکار نہیں کر رہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہوا، بالکل ہوا، لیکن ماضی کے اندر بھی ہوا، سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک ہوئے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کیا نون لیگ نے نہیں کیا، کیا دوسرے نے. لیکن یہ ابھی جو میری بہن بات کر رہی تھی 18ویں ترمیم کی، میں یہ کہتا ہوں کہ میں خود کہتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کو ری وزٹ ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کے اندر کچھ بیلنس ہونا چاہیے. کیا آپ شرمیلا سے پوچھیں کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہے کہ آپ کیا اپنے بچے کو سرجانی کے سرکاری اسکول کے اندر پڑھانا پسند کریں گی؟ کیا منگو پیر کے اسکول کے اندر پڑھانا پسند کریں گی؟ کیا آپ نے کبھی وزٹ کیا ہے ان چھوٹے علاقوں کے اور سرکاری اسکولوں کا؟ یہ تو میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں، یہ پورے سندھ کی بات ہے. میں آپ کو جو آپ لوگ آئے دن چینلز پہ دکھاتے ہیں کہ کہاں پہ جانور بندھے ہوئے ہیں، کہاں پہ ڈیرا بنا ہوا ہے، کہاں پہ اوتاق بنی ہوئی ہے، یہ سب کچھ آپ دکھاتے ہیں. تو یہ کیا اسی وجہ سے ہم نے 18ویں ترمیم کی تھی؟ کیا ڈسپینسری جو کہ ریموٹ ایریاز کے اندر آفتاب صاحب 7 سال سے جا کے علاج کروا سکتے ہیں؟ آفتاب صاحب 7 سال سے ایک صوبے کے اندر آپ کی حکومت ہے، 2 سال سے پنجاب کے اندر آپ کی حکومت ہے، تو پھر آپ تو یہ ایجوکیشن کا نظام تبدیل نہیں کر سکے نا؟ آپ کے سارے دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو اس کو وہ نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو بالکل بہتر ہونا چاہیے. دیکھیں اگر وہ پنجاب کے اندر ہے تو بالکل غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے، اس کو بہتر ہونا چاہیے. اگر اس سے 18ویں ترمیم کے معاملات سے وفاق جو ہے، آج ہم وفاق میں، کل پیپلز پارٹی ہوگی، نون لیگ ہو سکتی ہے، اور اگر صوبے میں ہماری ہوگی تو کچھ نہ کچھ عمل دخل ہم کر سکتے ہیں. اب تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، ہم ایک صفائی کا بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے. ہم کہہ رہے ہیں یہ صفائی جو ہے یہ کرپشن میں وہ ہے، انوالو ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ ہوتا ہوگا. آپ کہہ رہے ہو نا، ہم تو ہمارے نزدیک تو نہیں ہے، تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے اپنے حلقے کے لیے، اپنے علاقے کے، اپنے عوام کے لیے. تو اس میں اگر تھوڑی ترمیم کر کے اس کو بہتر کیا جائے تو کوئی قرآنی صحیفہ تو نہیں ہے 18ویں ترمیم. اگر اس کو بہتر کر لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں، جو عوام نے ہمیں بھیجا اسی لیے ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ ہم ان کی نمائندگی کر سکیں، ان کے مسائل کو پارلیمنٹ کے اندر اجاگر کریں. ہم ذاتی جنگ کے لیے نہیں آئے ہوئے، سمجھے نا. یہاں پر اگر یہ مولانا صاحب سے آپ ایک سوال کریں، پوچھیں مولانا صاحب سے کہ آپ اتنے باشعور ہیں، سمجھدار ہیں، تو کیا کراچی جیسا شہر نے آپ کو ایک سیٹ بھی دی؟ کیا وہ کراچی کے باشعور عوام وہ یہ نہیں سمجھتے کہ مولانا صاحب سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں ہے، ہمارا سب سے بڑا وہ غمخوار کوئی نہیں ہے؟ کیوں نہیں انہوں نے آج تک ان کی پارٹی کو ٹکٹ وہ سیٹ دی؟ یا کیا یہ آنے والے الیکشنز کے اندر کیا الائنس کر کے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں؟ تو کون اس کی نمائندگی کرے گا، کون اس کی سرپرستی کرے گا؟ یہ مطلب کس طرح، مطلب یہ آفتاب صاحب ایک چھوٹی سی کمرشل، اگر یہ حکومت ختم ہو جاتی ہے، ارلی الیکشن ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ ایک پی ٹی آئی کے مقابلے میں الائنس بن کے الیکشن لڑیں گے، یا انڈیویجل لڑنے کے پر جب جائیں گے تو پھر کیا کہیں گے کہ یہ نون لیگ بہت اچھی ہے، آپ نون لیگ کو ووٹ دے دو؟ وہ نون لیگ والے کہیں گے یار پیپلز پارٹی بہت اچھی ہے، اور یہ دونوں مل کے کہیں گے مولانا فضل الرحمان کا کینڈیڈیٹ مولانا فضل الرحمان بہت اچھے، آپ ان کو یہ اس وقت جو زبان استعمال کریں گے نا وہ آپ ان کو ابھی پوچھتے ہیں. آفتاب صاحب میں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لے لوں، بریک سے واپس. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حافظ عبداللہ صاحب، پروگرام کا وقت بڑا کم بچا ہے. ایک تو آپ آفتاب جہانگیر صاحب کے اس جو ہے سوال پہ رسپونڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ
آپ کو ووٹ ملتا نہیں ہے. کراچی کی مثال بھی انہوں نے دی کہ آپ کو لوگ منتخب نہیں کرتے, آپ الائنس بنا کے جیتتے ہیں. دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ صدارتی نظام کی باتیں سیاستدان کیوں کرنا شروع ہو گئے ہیں؟ دیکھیں نصر اللہ ملک صاحب, مجھے کون ووٹ دیتا ہے کون ووٹ نہیں دیتا ہے, لیکن ایک بات طے ہے کہ 2018 25 جولائی کو ان کو عوام نے ووٹ نہیں کیا ہے. یہ طے ہے. اگر ان کو عوام ووٹ دیتے, یہ ووٹ انہوں نے این آر او کے تحت ان کو ملا ہے, یہ اقتدار بھی ان کو این آر او کے تحت ملا ہے. کل تک جو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو قرار دے رہے تھے, آج وہ ان کا الائی ہے. جب تک جو ملک کا سب سے بڑا فاشسٹ تنظیم اور آرگنائزیشن یہ کہتے تھے, زہرا بی بی کے قاتل سمجھتے تھے, آج وہ نفیس لوگ بن گئے, ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور جب تک وہ لوگ جو چپڑاسی نہیں رکھتے تھے, آج وہ چپڑاسی ان کا 70 سال کی عمر میں کیا کہتے ہیں بیٹسمین ہے, وہ کھیل رہا ہے, اگرچہ ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک سال میں کتنے ریلوے کے حادثے ہوئے, ایک حادثے میں 2 درجن سے کم لوگ نہیں مرتے ہیں, لیکن استعفیٰ نہیں دے رہا ہے. کبھی بھی ہم نے وزیر اعظم کو سائیکل پر چلتے ہوئے نہیں دیکھا. بات یہ ہے کہ ان کا جو بنیادی مسئلہ ہے, جب آپ سوال گندم کی کرتے ہیں یہ جواب چنے کے دیتے ہیں. آپ ان سے کارکردگی کا پوچھتے ہیں, ان کے پاس کارکردگی کچھ ہے نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی ووٹ دیتا ہے نہیں دیتا ہے, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں صاف اور شفاف انتخابات ہونا چاہیے, یہ لازمی ہے. یہ ملک آئندہ اس طرح نہیں چلے گی کہ کوئی بھی آ کے کسی ٹھوکرے کو مسلط کر کے, آنڈوں کو مسلط کر کے ملک پر, یہ نہیں ہو سکتا ہے اس طرح. یہ پولٹری فارم نہیں ہے, یہ ملک ہے 22 کروڑ عوام کا. ٹھیک ہے, آپ صاحب کمنٹ کرتے صدارتی جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں, میری بات, پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں, جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں, صاف شفاف الیکشن ہونا چاہیے. جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں ہم ابھی سے ایڈوانس میں اس کو مبارکباد دیتے ہیں. بے شک مجھے ووٹ نہ دے, سوال یہ نہیں ہے. مجھے آگے بڑھنا ہے. جہاں تک صدارتی نظام کی باتیں ہیں, بھائی یہ حکومت آئی اس لیے ہے, یہ حکومت آئی اس لیے ہے کہ ان کا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ دوسروں اور غیروں کے ایجنڈے پہ کام کرنے کے لیے ہے. ان ایجنڈوں 18ویں ترمیم ختم کرنے کی بات یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ فیڈریشن نہیں ہے؟ وفاق اس وقت مضبوط ہوگا جب صوبے مضبوط ہوں گے. آپ صوبوں سے اختیارات لیں گے اور وفاق کو مضبوط کریں گے. کیوں بھائی, کیوں؟ اس لیے 18ویں ترمیم میں 2-3 چیزیں ہیں. این ایف سی 57.5 یہ صوبوں کے حصے میں آیا, اس کو وہ ختم کرنا چاہیے. کیونکہ عمران خان کی تقریر آپ نے سنی, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, کیونکہ وہ جو بھی کام کرتا ہے خیرات دو, چندہ دو, صدقہ دو, زکوٰۃ دو, اس کے علاوہ انہوں نے کچھ کام کیا ہی نہیں ہے. 60 ارب روپے سلائی مشین کی کمائی کیسے آئی؟ 60 ارب روپے سلائی کمیشن. اس لیے میں کہتا ہوں صدارتی نظام اس ملک کا حل نہیں ہے. پھر 72 سال صدارتی نظام چلے گی بھائی. نیا نظام ہے, تھوڑا وقت دو, 6 مہینے دو, 6 سال دو, 60 سال دو, صدارتی نظام ہے. یہ کوئی تجربہ گاہ ہے یا ملک ہے؟ جی ٹھیک ہے. شمیلہ فاروقی صاحبہ, پیپلز پارٹی کیوں کہہ رہی ہے؟ شہری رحمان بھی کہہ رہی ہیں کہ صدارتی نظام اس وقت وزیر اعظم کی خواہش ہے. دیکھیے, وزیر اعظم کی تو خواہش بھی ہو سکتی ہے. وزیر اعظم تو چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کر دیا جائے, تمام صوبوں کے پاس کسی قسم کا کوئی ریونیو کلیکشن نہ ہو, نہ ان کو وفاق کی طرف سے کوئی ریونیو. اب آپ دیکھیں جو NSC ایوارڈ کا نوٹیفیکیشن انہوں نے نکالا تھا وہ کتنا غیر آئینی تھا کہ آپ جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جو خسارے میں جا رہی ہیں اس کا بوجھ بھی صوبے اٹھائیں. یہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ یہ ہے NFC تو میں نہیں ہے. وہ تو آپ کی جو ریونیو کلیکشن ہوتی ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے بات ہوتی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کامن انٹرسٹ کی جو میٹنگ ان کو بلانی ہوتی ہے وہ بلاتے نہیں ہے. نیشنل اکنامک کاؤنسل کی جو میٹنگ ان کو بلانی ہوتی ہے, جو بجٹ سے بہت پہلے بلانی ہوتی ہے, اس میں تجاویز آتی ہیں, وہ بلاتے نہیں ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آئین کیا ہے. ان کو کیا پتہ 18ویں ترمیم کیا ہے. یہ سمجھتے تھے کہ جناب یہ حکومت کے اندر آئیں گے, کوئی ان کو سوال جواب نہیں ہوگا, بس یہ اس طریقے سے چلائیں گے جیسے بادشاہت ہے. سعودی عربیہ کے اندر بادشاہت ہے, بادشاہ سلامت نے حکم کر دیا وہ ہو گیا, کوئی نہ ان کے اوپر انگلی اٹھائے نہ کوئی بات کرے. اس طرح نہیں ہوتا. میں
اور میری جماعت شروع دن سے کہہ رہی ہے سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، اور سلیکٹڈ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ میرٹ پہ نہیں ہوتے، وہ قابل نہیں ہوتے، ان کے پاس وہ قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ ملک چلائیں، اور خاص طور پہ پاکستان جیسا ملک جس کو اتنی اندرونی اور بیرونی خطرات لاحق ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جو وبا آئی ہے نا، اس سے تو بالکل ہی ایکسپوز کر کے ان کی انکمپٹنسی نااہلی کو رکھ دیا ہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ جس چیز کا یہ نوٹس لیتے ہیں وہ چیز پہلے ہی قلت ہوتی ہے، اس کی مزید قلت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کے اندر یہ خود قلت پیدا کرتے ہیں اور پھر کمیٹی بنا دیتے ہیں، اور کمیٹی کا پھر حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے، یہ باتیں کرتے رہیں گے ادھر ادھر کی، کیونکہ ان کو جو اصل ایک جو جس طرح گورنمنٹ مشینری چلتی ہے، جس طریقے سے حکومت کو چلنا چاہیے، عوام کو ریلیف دینا چاہیے، عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے، اس میں یہ ناکام ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے آفتاب جہانگیر صاحب، عمران خان صاحب کی خواہش ہے صدارتی نظام کہ یہ تجویز زیر بحث ہے؟ اچھا دیکھیں نصر اللہ بھائی، میں تو میرے سامنے تو کوئی مجھے اجازت دے۔ حفظ صاحب ایک جملہ کریں، پروگرام بالکل ختم ہونے والا ٹائم۔ اچھا میں نصر بھائی، میرے سے تو نہ کوئی اس موضوع پہ نہ کہیں پہ کسی بھی فورم پہ بات ہوئی ہے، نہ کبھی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، تو میں اسے اس لیے کیسے کہہ سکتا ہوں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صدارتی نظام اس ملک کا بقا کا نہیں ہے، یہ ہمیں جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے، اور جمہوری انداز سے ہی حکومت چلے گی، جمہوری انداز سے ہی ملک ترقی کرے گا۔ ٹھیک ہے حفظ صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تاکہ میں پروگرام وائنڈ اپ کر دوں؟ دیکھیے نصر اللہ ملک صاحب، میں کیا کہوں، میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ بھی تو آثار قیامت کے ہے اے حیا، یہ بھی تو آثار قیامت کے اے حیا کہ جاہل ملک کے سردار ہو گئے، لہٰذا ان کو برخاست کرنا ہوگا۔ جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہے، ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ اگر کوئی آدمی آکسفورڈ یونیورسٹی سے ڈگری لیا ہوا ہو، وہ جاہل ہو، تو میں پھر مولانا صاحب کی آکسفورڈ یونیورسٹی، آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرا جتنا تعلق علماؤں سے ہے نا، آپ نے کبھی یہ کوشش کی کہ اپنے بچوں کو سرکاری اسکول میں بھیجنے کی؟ چلیں آفتاب صاحب، میرے بچے ابھی بھی سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں، آپ کو اسلام آباد میں دکھاؤں گا، وہ اسکول بھی دکھاؤں گا، میرے بچے بھی دکھاؤں گا، سرکاری اسکول میں پڑھتے ہیں، گورنمنٹ کے تابع لے آئیں۔ ٹھیک ہے آفتاب مدارس میں بھی پڑھتے ہیں، سرکاری اسکول میں بھی پڑھتے ہیں، مدارس میں بھی پڑھتے ہیں سرکاری۔ میرے بچے وہاں یہودی متعلقہ خاتون کے پاس نہیں ہے میرے بچے۔ حفظ صاحب آپ کا بہت شکریہ، پروگرام کا بالکل ختم ہو گیا۔ شمیرہ فاروقی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا، آپ کا شکریہ۔ آفتاب جہانگیر صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے، آپ کا شکریہ۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔